बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। आर्मी कानून के तहत, आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल था और आर्मी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर जो फैसला सामने आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से बड़ा धमाकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानिब से 3 अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को भी खरी खरी सुना दी हैं। और उन्होंने ये बताया है कि आप एक पंचायत लगा के नहीं बैठे, आप आइन के मुहाफ़िज़ हैं और आइन के मुहाफ़िज़ अगर इस तरह की केसेस में इतना टाइम देंगे, इतना डिले करवाएंगे, तो उसका मतलब ये है कि आप आइन की हिफाजत नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो हामी आवाज़ें थी वो भी अब इस वजह से खिलाफ होना शुरू हो गई हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज गिल चूंकि अमेरिका में है, शहबाज गिल के खिलाफ एक मुकदमा था और जिसमें शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था, फिर तशद्दुद हुआ और जो सारा एक सीन आप जानते हैं कि पहला जो विक्टिम था इस पूरे निज़ाम का वो शहबाज गिल था। और शहबाज गिल काफ़ी अरसा जेल में रहे और काफ़ी टाइम पहले रिमांड पे रहे, फिर जेल में रहे और उसके बाद उनकी ज़मानत हुई थी। उस ज़मानत के बाद शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो आगे चला, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। उनके साथ जो एयरवाई न्यूज़ के सदर थे, उनकी हद तक तो अदालत की जानिब से मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रोक दी थी। चूँकि शहबाज गिल की हद तक मामला ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग था, शहबाज गिल ने लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त ली, लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से वो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद उनका जो वक्त था वो मुकम्मल हो गया, लेकिन वो वापस ना आए। अब उनके वापस ना आने की वजह से अदालत ने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जैसे मुख्तलिफ अदालतों में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जैसे समन किया जाता है नहीं आते, फिर बेलेबल वारंट होता है नहीं आता मुलज़म, फिर नॉन बेलेबल वारंट होता है और फिर उसकी जो उसके खिलाफ अदालत इश्तिहारी उसको इश्तिहार जारी कर देती है, प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर जिसे हम कहते हैं, तो वो प्रोक्लेम ऑफेंडर बन जाता है। तो शहबाज गिल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने उनके जो मुचलके मनसूख करने की जानिब से इस्तदा की गई। शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि मेरा प्लीडर मुकर्रर किया जाए जो मेरे बिहाफ पर अदालत में केस सुने। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत के दौरान वकील फ्रीकैन से दलाइल और पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत में वक्फा किया था और जज ने रिमार्क दिए कि गुज़श्ता समाअत के ड्यूटी जज के ऑर्डर पर भी मुआवनत ले लेते हैं। ऑर्डर में कुछ वाज़ेह नहीं है कि वारंट जारी हुए हैं या नहीं हुए। दोबारा समाअत पर अदालत ने इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में जो पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और शहबाज गिल की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि शहबाज गिल कब वापस आ रहे हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि लंबी तारीख दे दें, अभी कुछ पता नहीं कि वो कब आएंगे। बाद अज़ां अदालत ने 26 जून तक समाअत को मुलतवी कर दिया और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जब नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो चूँकि इनकी ज़मानत हाई कोर्ट से हुई थी तो ज़मानत तो खारिज नहीं होगी। हाँ, मुचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाए जाते हैं तो वो मुचल के ख़त्म हो जाएंगे, जब वो वापस आएंगे तो नए मुचल के जमा करवाएंगे और अगर 26 जून तक आ गए और नहीं तो फिर इश्तिहारी होंगे। इश्तिहारी होने में फिर वो हिफाजती ज़मानत लेंगे। हिफाजती ज़मानत लेके जैसे 4 साल बाद इसहाक डार आए, हिफाजती ज़मानत पहले से ली हुई थी और फिर अदालतों में पेश हुए और केसेस को आगे प्रोसीड किया। चेयरमैन नैब की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की जानिब से चेयरमैन नैब को तलब किया गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। और नदीम अफजल चंद के 85 साल वालिद की गिरफ्तारी पर आप जानते हैं कि जिस तरीके से एक रिएक्शन आया लोगों की जानिब से और हमाद अजहर के वालिद को गिरफ्तार किया गया था, वो भी पुराने 82 साल उनकी उम्र है, उनको भी बहरहाल रिहा कर दिया गया था और नदीम अफजल चंद के वालिद को भी रिहा कर दिया गया था। उस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब किया गया है। और दूसरी जानिब जो कहा गया है कि चेयरमैन नैब उसको तलब किया गया है और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि चेयरमैन नैब अपने इदारे के अंदरूनी मामला ठीक करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से भिजवाए गए बेशतर केसेस में पेशरफ्त नहीं हुई। पीएसी ने महकमाना अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक्कद न करने पर एविएशन डिवीजन का भी एजेंडा मौखर कर दिया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। चूँकि अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो बाकायदा तौर पर वो लगा के बैठे हैं और उनका जो मामला है वो ये नज़र आ रहा है कि वो खुद एक अदालत की तरह ही केसेस के ऊपर समाअत करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन रोज़ अदालतें लगा के बैठता है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी अदालतें लगाने का शौक़ है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے جو شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی درخواست تھی اور جس میں ڈی جی رینجرز کو طلب کیا گیا تھا، اس حوالے سے جو عدالت نے جو سخت احکامات جاری کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ریمارکس کو ٹی وی چینلز پر چلایا جاتا ہے اس سے روک دیا ہے۔ جج نے حکام بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سرزنش کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ اگر لاپتہ شخص باریاب نہ ہوا تو وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ جج بظاہر اس بات پر ناخوش تھے کہ ان کے ریمارکس اب میڈیا پر کس طرح رپورٹ کیا گیا۔ جج محسن اختر کیانی صاحب نے ٹیلی ویژن چینلز کو اپنے ریمارکس کو ٹکرز کی شکل میں نشر کرنے اور نیوز بلیٹن کے دوران ان کی تصویر دکھانے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا صرف کارروائی کے بعد جاری کردہ حکم نامے کو رپورٹ کر سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ عدم تعمیل پر پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ چینل کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا۔ جج کے ریمارکس نے کچھ وکلاء کی جانب سے کہا، وکلاء نے اعتراض کیا کہ چونکہ یہ کیس کھلی عدالت میں زیر سماعت ہے، اس لیے میڈیا کو اسے رپورٹ کرنے کا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر جج صاحب آپ تفصیلات کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو قانون انہیں اختیار دیتا ہے کہ آپ ان کیمرہ سماعت کر لیں، لیکن سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استفسار کیا کہ مراد اکبر کے بھائی کو کیس کا سامنا اور وہ گزشتہ سال حکومت کی تبدیلی کے بعد برطانیہ چلے گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال کیا کہ کیا پولیس نے برطانیہ میں مفرور تمام افراد کے لواحقین کو گرفتار کیا ہے یا صرف شہزاد اکبر کی گرفتاری پر آپ نے ان کے لواحقین کو گرفتار کر لیا ہے؟ تو اس پر پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا جی کہ ابھی ہم جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ بہرحال حکومتی رد عمل سے ناراض جو جج صاحب نے ریمارک دیے کہ جن لوگوں نے مراد اکبر کو اغوا کیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پہلو بنیادی طور پر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی منظم گینگ کام کر رہا ہے جو ہمارے اداروں کی یوز کرتا ہے، ہمارے اداروں کی وردی کو استعمال کرتا ہے۔ بہرحال نہ صرف جج صاحب نے ریمارکس میڈیا پر چلنے سے رکوایا تھا بلکہ اس کیس کو بھی بھیج دیا تھا چیف جسٹس کو کہ اسی طرح کے کیسز کو ڈویژن بینچ یا کوئی لارجر بینچ سن رہا ہے تو یہ کیس بھی وہاں لگا دیا جائے۔ اور یہ بات عدالت نے ضرور کی کہ جتنے بھی مفرور بیٹھے ہیں لندن میں تو ان کے لواحقین کو بھی گرفتار کیا گیا یا شہزاد اکبر کے لواحقین ہی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بڑی خوبصورت گفتگو کی گئی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے 3 چیزیں قوم کے سامنے رکھی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے اپنے جذبات تھے اور قوم کے جو جذبات تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچائے اور جو ہماری عدلیہ ہے ان تک پہنچائے۔ ان کی جانب سے ایک بات ضرور کی گئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اسمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن ان کی جانب سے کہا گیا کہ چیزیں اب مختلف ہو چکی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ 2 گھریلو خواتین آپس میں بات کر رہی ہیں اور اس کی آڈیو منظر عام پر آ گئی، مگر نون لیگ کے خلاف کوئی آڈیو ویڈیو نہیں آ رہی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نون لیگ والوں کی کیوں نہیں آڈیو ویڈیو یا ان سے متعلق جو لوگ ہیں ان کی کیوں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ایک اور آڈیو آئی ہے جس میں عجیب بات کہی گئی ہے کہ اعتزاز احسن بلاول ہاؤس گیا تو انہیں دروازے سے ہی واپس بھیج دیا گیا، وہاں میڈیا 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، بڑے معتبر لوگوں نے یہ بات چلائی ہے، اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ویڈیو سامنے آنی چاہیے، اور اگر کوئی ویڈیو نہیں ہے تو اس خبر کو چلانے والے اپنی اصلاح کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا کام ہوتا ہے غیر جانبدار رہنا۔ چودھری پرویز الہی کو ایک جج نے بری کیا مگر نگران وزیر اطلاعات ایسی جج کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا 2 گھریلو خواتین آپس میں بات کر رہی ہیں اور اس کی آڈیو منظر عام پر آگئی مگر نون لیگ کے خلاف کوئی آڈیو ویڈیو نہیں آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا، فوجی عدالتوں کے حوالے سے آرمی چیف کو قانون کا نہیں بتایا جا رہا۔ سپریم کورٹ نے 2 کیسوں میں کہا ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق فوجی عدالت نہیں لگ سکتی۔ انہوں نے کہا دسمبر 2016 میں آرمی پبلک سکول پشاور کا سانحہ ہو گیا جہاں بچوں کو بے دردی سے مارا گیا، اس کے بعد فوجی عدالتیں بنائی گئیں جن کے لیے آئینی ترمیم کی گئی جو 2019 میں ختم ہو چکی ہے، لیکن اب اگر فوجی عدالت لگائی گئی تو تصادم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آئین میں اور قانون میں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتوں کی جگہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا سپریم کورٹ کی منظوری سے، یہ مقدمات فوجی عدالتوں کی بجائے انسداد دہشت گردی عدالت میں چلنے دیں جن کا 7 روز میں فیصلہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے انتخابات ایک دن کرانے پر اتفاق کرنے کو کہا جا رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ایک دن آئین اور ایک آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے چیف جسٹس صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کوتاہی نہ کریں، اب آپ کو کوتاہی سے ہٹنا ہوگا، اب آپ کوتاہی نہ کریں، اب تاریخ دیں جو بھی دینی ہے
مولانا فضل الرحمان یا کسی سے بھی پوچھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین کے 90 دن ختم ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ مطلب ایک قتل کر لیا تو دوسرے قتل کی اجازت دے دی جائے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اچھا جی اب تو 90 دن ختم ہو گئے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک قتل آپ نے کیا تو دوسرے کی بھی اجازت دے دی جائے۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں الیکشن اکتوبر سے آگے جا سکتے ہیں لیکن آئین کے مطابق نہیں جا سکتے، ایک دن الیکشن کے انتظار میں کسی صوبے کو حکومت کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا، سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے کہ ایک دن والی بات قانون میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو کوئی مشورہ نہیں دیتا، عمران خان کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ نہیں ٹوٹے اور مریم نواز ان کے ووٹوں میں مزید اضافہ کرے گی، عمران خان کو مریم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات پر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگر اپنے کرندے 9 مئی میں ملوث تھے تو یہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن کسی ایک کو معطل نہیں کیا گیا۔ موجودہ حکومت میں نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ براہ راست ملوث ہیں، یہ مچان پر بیٹھے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس جو وزارتیں ہیں وہ اچھا کام کر رہی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کو کوئی طاقت نہیں پوچھتی چونکہ نواز شریف کے ساتھ کمپرومائز ہو چکا ہے۔ اب معاملات اس حد تک آ گئے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ وکلا تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، یہ سینئر لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن بدقسمتی سے آپ نے جتنی ڈیلے اور جتنی ان کو ڈھیل دی ہے اس کے بعد اب یہ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک درخواست دائر کی تھی، عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی حامد خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں 3-4 چیزیں تھیں۔ ایک تو آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمات تھے ان کو روکنے کا کہا گیا تھا، آرمی عدالتوں میں ٹرائل کو روکنے کا کہا گیا تھا، جوڈیشل کمیشن کا کہا گیا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو زبردستی پی ٹی آئی چھڑوانے کا معاملہ تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں پر جو کریک ڈاؤن تھا، مختلف طرح کی ملٹیپل اس میں پریئرز تھیں جو یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس درخواست میں کوئی پبلک امپورٹنس کا جو معاملہ ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ اس میں کون سا عوامی مفاد کا معاملہ ہے، اور دوسرا ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کون سے بنیادی حقوق ہیں، جان مال کا، آپ کا جو سیاسی جماعت ہونے کا، یہ سارے بنیادی حقوق تو رجسٹرار صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو انفرنج ہو رہا ہے؟ فیئر ٹرائل کا 10A، تو کہتے ہیں جی کوئی فنڈامنٹل رائٹ انفرنج نہیں ہو رہا، اس وجہ سے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست نہیں دائر ہو سکتی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، ڈائریکٹ آپ نے اس کو انووک کیا ہے، آپ کو پہلے متعلقہ فورم یعنی ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو رسپونڈنٹس کو نوٹس ایشو کیے گئے ہیں وہ پراپر نہیں ہیں، جو آپ نے اس میں پریئر کی ہے وہ مسکنسیو ہے، اس کی وہ کلیئر نہیں ہے، اس کو مزید کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ کی یہ درخواست ہے یہ ناقابل سماعت ہے، اور اس درخواست کو اب اس کی انہوں نے کہا کہ آپ نے پرائم منسٹر، فورن منسٹر، چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر کے پی کے کو امپلیڈ کیا ہے، چیف منسٹر نہیں حضور، وہ نگران ہے۔ اگر سپریم کورٹ بھی ان کو چیف منسٹر سمپل لکھے گی، کیئر ٹیکر چیف منسٹر نہیں لکھے گی، تو کیئر ٹیکر تو وہ خود نہیں لکھتے، تو پھر تو ہمارا نظام اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ کا ایک رجسٹرار کا آفس جو آرڈر ہے وہ بھی قانونی آرڈر ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ پہلے وہ کرے گا۔ آپ اس میں چیف منسٹر لکھ رہے ہیں پنجاب اور چیف منسٹر کے پی کے، حالانکہ عمران خان نے انکانسٹیٹیوشنل لکھا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو بھی پارٹی جو آپ نے ڈائریکٹ بنایا ہے تو آرٹیکل 248 کے تحت آپ ان کو نہیں بنا سکتے، اس وجہ سے آپ کی جو درخواست ہے وہ ناقابل سماعت ہے۔ بہرحال حامد خان صاحب ان چیزوں کو کر کے چیمبر میں لگوائیں گے اور چیمبر میں پھر یہ قابل سماعت ہو جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔